बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह के तौफीक और खालिसतन अल्लाह के फजल के साथ पढ़ेंगे सूरह कहफ की आयत नंबर 32 से लेके 38 तक, आयत नंबर 32 से आयत नंबर 38 तक इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशामदीद। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग आपके पास इल्म सीखने आएंगे, तो जब आप उन्हें देखिएगा तो उन्हें मेरी तरफ से खुशामदीद कहिएगा और सिखाइएगा। तो आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम लीडर की तरफ से खुशामदीद, वेलकम और मरहबा। आयत नंबर 32। वद्रिब लहुम और आप बयान करें लहुम उनके लिए, मसलन एक मिसाल, रजुलैनी दो आदमियों की। ठीक है, रजुलन एक आदमी, रजुलैन दो आदमी, दो आदमियों की। जअलना बनाया हमने, ली अहदिहिमा उन दोनों में से एक के लिए, अहदुन एक, ली के लिए, हिमा उन दोनों में से एक के लिए, जन्नतैनी दो बाग, जन्नतुन एक बाग, जन्नतैनी दो बाग। इसी तरह रजुलैनी दो आदमी, मिन अनाबिन अंगूरों में से, वहफफनाहुमा और हमने घेरा उनको उन बागों को, बिनखलिन खजूरों में से। किस में से? खजूरों में से। ठीक है। वजअलना और बनाया हमने, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, ज़रआ खेती। असहाबे कहफ का जो किस्सा था उसके बारे में लोगों ने सवाल किया था। ठीक है, यहाँ से दो बाग वालों का जो है, वो बाग वाला जो जिसके दो बाग थे, दो आदमियों का जो किस्सा बयान हो रहा है। तो असहाबे कहफ का किस्सा गुजरा, उसके बारे में लोगों ने सवाल किया था, लेकिन इस किस्से के बारे में किसी ने सवाल नहीं किया था। लेकिन इस किस्से को बयान करने की वजह क्या थी कि मक्का के जो कुफार थे वो मुसलमानों के मुकाबले में अपनी दौलत पर बहुत फख्र किया करते थे। इस बेस पर वो मुसलमानों को हकीर समझते थे और मजलिस में, गैदरिंग्स में उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। तो अल्लाह ने ये किस्सा बयान फरमाया कि ये चीज़ें यानी मालो दौलत, औलाद फख्र करने की चीज़ काबिल नहीं है, क्योंकि एक सेकंड में एक फ़कीर गनी हो सकता है और एक गनी फ़कीर हो सकता है। वद्रिब लहुम और बयान कीजिए, ए मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप बयान कीजिए। किसके लिए? कुरैश के लिए और फिर हम सब के लिए, क्योंकि ये सिर्फ कुरैश के सीखने की चीज़ नहीं है बल्कि सब के लिए है। मसलन एक मिसाल, यानी एक मिसाली वाक़या बयान करें। अल्लाह ने कुरान में बहुत सी बातें मिसाल के ज़रिए से सिखाई हैं। बहुत सी बातें अल्लाह ताला क़यामत के बारे में मिसालें देते हैं, मरने पर के उठने के बाद की मिसाल अल्लाह ताला चीज़ की बयान करते हैं। आप हमारे इंसान की तख्लीक को एक एग्जाम्पल के थ्रू अल्लाह ताला जो है बयान करते हैं। और इमसारुल कुरान के नाम से किताबें भी लिखी गई हैं, कुरान की मिसालें, उनके नाम से बुक्स भी बहुत सारी मिल जाती हैं। तो यहाँ भी एक मिसाल बयान की गई है, रजुलैनी दो आदमियों की। ये दो आदमी कौन थे? बाज़ लोग कहते हैं कि ये दोनों भाई थे। बाप मर गया तो दौलत छोड़ कर गया, एक भाई ने अपना सारा माल सदका कर दिया और एक भाई अमीर बहुत था लेकिन साथ में बखील भी बहुत था, और ये बनु इसराइल के लोग थे। बहरहाल ये भाई थे, दोस्त थे। इसकी जो हकीकत अल्लाह ने भी वाज़ेह नहीं की, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बताया और ना ही सहाबा ने इसके बारे में ज़्यादा कुरेदा है, क्योंकि असल जो हकीकत है वो अल्लाह को पता है। और जो असल पर्पस है वो इस वाक़े को बयान करने का, इससे के अंदर से हमें इससे सबक सीखने का है, ना कि उनकी हिस्ट्री मालूम करना, उनके जगह मालूम करना, उनके नाम मालूम करना, इससे मकसद नहीं है। बल्कि ये जो किस्सा बयान करने का जो पर्पस है, उससे जो लर्न करने की जो चीज़ें हैं, जो सबक हासिल करना है, हमें वो सीखना है इसमें। ठीक है। तो बहरहाल ये दो लोग थे, जअलना लि अहदिहिमा जन्नतैन, कि अल्लाह ताला ने उन दोनों में से एक के लिए क्या किया था? बाग बनाए थे। ठीक है, हमने क्या किया था? दोनों में से एक के लिए दो बाग बनाए थे, यानी एक के पास कुछ नहीं था और एक के पास क्या था? दो बाग थे। और उन दोनों बागों की आगे डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आती है। क्या? मिन अनाबिन, उन दोनों बागों में क्या थे? अंगूर भी थे, अंगूरों की बेलें थी। वहफफ और खजूरें भी थी और खेती भी थी।
یعنی ایک باغ کے اندر 3 فصلیں اگی ہوئی تھیں اور 2 باغ کے اندر پھر کتنی ہوگی؟ 6 ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے. اللہ جس کو بھی چاہے وہ تو اللہ جس کو چاہے کیا کرے؟ عطا کرے. یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا کرتا ہے. بہرحال من اعناب، انگوروں کی، وحففناہما، اور ہم نے گھیر دیا تھا ان کو کھجور کے درختوں سے. قرآن کریم میں اکثر انگور اور کھجوروں کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے، اور پہلے کھجوروں کا ذکر آتا ہے اور پھر انگور کا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ انگوروں کا ذکر پہلے کر رہے ہیں اور بعد میں کھجوروں کا. تو اللہ نے اس کو ایسا باغ دیا تھا جس کو چاروں طرف، آپ ذرا امیجن کرتے رہیں اپنے دماغ میں نا، پورا ایک کا ماپ بنائیں کہ کس طرح جو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 باغ کیے تھے، کتنے بہترین. کہ ایسے باغ ہو، ایسا کوئی گارڈن ہو کہ اس کے چاروں طرف 4 سائڈڈ کیا ہو، اس کے انگوروں کی بیلیں ہیں. کسی نے اگر کبھی اپنی زندگی میں انگوروں کی بیلیں دیکھی ہوں تو کتنی خوبصورت لگی ہوتی ہیں جب ان کے اوپر انگور لگے ہوں. اور باغ کی جو چاروں اطراف تھے، باغ انگوروں کی بیلیں، اور پھر اس کے پیچھے کھجوروں کے درخت کی باڑوں سے ڈھکا ہوا تھا. یعنی پہلے باغ کے اندر جو ہے کیا تھے؟ انگوروں کی بیلیں. پھر باغ کا جو سارا چاروں طرف جو فینس کے طور پر جو ہے کیا تھے؟ جیسے فینس ہوتی ہے نا جو بالکل بھی گھیر لیتی ہے، اسی طرح یہ جو باڑ تھی وہ کس کی تھی؟ کھجور کے درختوں کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ کھجور اور انگور دونوں ہی جو فروٹ ہیں کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اور دونوں میں کتنی غذائیت ہوتی ہے، اور دونوں کے کتنے فوائد ہیں. کھجور کے بھی آئرن کے لیے کتنی اچھی ہے، اور اس کے کتنے زیادہ، انگور کے بھی اور کھجور کے بہت سے فوائد ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ دونوں بہت لانگ ٹرم کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. جیسے کھجورے جو ہے وہ فریش بھی آپ یوز کرتے ہیں، اور جب وہ ڈرائی ہو جاتی ہیں تو وہ چھوارے جسے کہتے ہیں وہ اس کو وہ بھی یوز ہوتے ہیں. اس طرح انگور بھی فریش بھی کتنے مزے کے ہوتے ہیں، جب وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں ان کے ریزن یا کشمش جو ہے وہ بن جاتی ہیں. تو دونوں کیا ہیں؟ بہت ہی غذائیت کی کیا ہوتی ہیں؟ حامل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی بنائی ہوئی تھی. ہم نے ان دونوں کے درمیان انگور کی بیلیں کھیتی اس کے درمیان میں، اور پھر کھجور کے درخت. سبحان اللہ. یعنی کچھ جو ہے آپ کو پتہ ہے کچھ لانگ ٹرم درخت ہوتے، اور کچھ کیا تھی؟ کھیتی بھی تھی. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل گندم. ٹھیک ہے، گندم اگا لیتے ہیں جو بھی سیزن کا ہو، کپاس کا اگنا، اور اس کے علاوہ جو ہے سرسوں جیسے جو ہے وہ اس کا تیل کے لیے جو یوز ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اور سیزنل سبزیاں بھی آ سکتی ہیں اس میں، سیزنل ویج وغیرہ یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو وہ شخص ان چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ شخص کیا کر رہا تھا؟ ان چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا. امیجن کریں ایک آدمی کے پاس 2 باغ ہیں، دونوں باغوں کی ڈسکرپشن کیا ہے؟ کہ اس میں کھجور کی بیلیں ہیں، پھر کھیتی ہے، پھر جو باڑ ہے وہ کس کی ہے؟ کھجوروں کی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیا کیے تھے؟ 2 باغ ایسے عطا کیے تھے جس میں 3 کھیتیاں تھیں، اور تینوں کیا تھیں؟ پھر آگے دیکھیں، کلتل جنتینی. ٹھیک ہے، کلتل یہ دونوں باغات. ٹھیک ہے، کلتا دونوں، الجنتینی باغات یہ دونوں باغات، آتت لاتے تھے، اکولہا اپنے پھل کو. یعنی یہ نہیں تھا کہ بے جیسے کچھ ہوتے ہیں کہ لگے تو ہوئے ہیں، کھجور کی درخت لگے تو ہوئے ہیں یا انگوروں کی بیلیں لگی تو ہوئی ہیں لیکن پھل کوئی نہیں لگ رہا. کہ جو ہے کھیتی کو جو ہے کیڑا لگ گیا ہے یا کھیتی میں کوئی وبا آ گئی ہے تو کھیتی کو جو ہے وہ اتنی زیادہ لگتی نہیں ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخت تو لگے ہوتا ہے لیکن اس کو پھل نہیں لگ رہا ہوتا، کوئی بیماری لگ جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ باغات ایسے نہیں تھے کہ جن میں کوئی بیماری ہو کہ وہ اپنی جو ہے پھل میں کمی کر رہے تھے. نہیں، آتت اکولہا وہ لاتے تھے دونوں باغات، اکولہا اپنے کھانے کو یعنی اپنے پھل کو، ولم تظلم اور نہیں کمی ہوتی تھی، نہیں کمی ہو رہی تھی، منہ اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا. کوئی بھی ظلم، آگے میں اس کی وضاحت کرتی ہوں، اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہو رہی تھی. وفجرنا اور ہم نے بہا دیا، ہم نے پھاڑ دیا، خلالہما ان دونوں کے درمیان سے، نہرا ایک نہر کو. ان دونوں جو باغات تھے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک نہر کو بھی جاری کر دیا. تو کلتل جنتین دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور کچھ بھی کمی نہ کی. اور ہم نے دونوں باغوں کے جو مڈل میں ایک نہر جاری کر دی. اب ان باغوں کی مزید ڈسکرپشن کیے، دونوں باغوں نے بھرپور پھل دیے، اکول
کا مطلب ہوتا ہے پھل اور میوہ دونوں. ولم تظلم اور کچھ کمی نہیں کی تھی، یعنی کوئی ایک درخت یا کوئی ایک بیل یا کوئی ایک پودا بھی ایسا نہ تھا جو پھل نہ لاتا ہو. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ بس باغات دے دیے، اس میں جو ہے کھجور کے درخت ہیں، انگوروں کی بیلیں درمیان میں کھیتی ہیں، آئے نہ آئے ڈزنٹ میٹر. ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس کتنی کتنی زمینیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں زمینیں اتنی ہیں، ان سے جا کے پوچھو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارے پاس تو گندم اس سال ہوئی نہیں ہے، گندم بالکل کالی ہو گئی ہے، کیڑا پڑ گیا ہے، یا بارشوں نے ہماری فصل تباہ کر دیا ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ آگے مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا. ان دونوں باغات کا پھل پورا تھا اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. ایک ایک پودا، ایک ایک بیل، ایک ایک درخت، ایک ایک کھیتی اپنا پورا پورا پھل لے کر آتے تھے. سبحان اللہ. وفجرنا اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر کو بھی جاری کر دیا تھا. سبحان اللہ. کہ تاکہ کوئی پانی کی کمی یا دقت نہ ہو. اب آپ امیجن کرتے جائیں کہ آپ کے پاس باغ ہے، باغ میں انگوروں کی بیلیں ہیں، پھر اس کے علاوہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں اور درمیان میں کھیتیاں بھی ہیں، تو کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوگا. اور پھر پانی بھی جاری ہے. نہرن کا لفظ جو ہے وہ دریا کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، یعنی ایسا دریا جس کے اندر خوب خوب پانی ہو. یعنی اللہ نے پانی کا بھی ارینج کر دیا تھا کہ باغوں کو سیراب کرنے میں کوئی مشکل نہیں تھی. کہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے پاس کھیتی ہے لیکن پانی نہیں ہے، وہ بارش کے منتظر ہوتے ہیں، بارش کا ویٹ کر رہے تھے، بارش آئے گی تو ہماری کھیتیوں کو کیا لگے گا؟ پانی لگے گا. ایسا نہیں تھا، اللہ نے نہر بنا دی تھی درمیان میں. وفجرنا خلالہما وفجرنا اور ہم نے پھاڑا تھا. یعنی پانی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا، کوئی کنواں نہیں تھا، کوئی کنال نہیں تھی، اس شخص کی کوئی اپنی سٹرگل نہیں تھی، اپنا کوئی ہارڈ ورک نہیں تھا کہ وہ پانی کو لے کر آئے. اس نے کوئی ٹیوب ویل نہیں لگایا ہوا تھا، اس نے ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں کی ہوئی تھی، بلکہ اللہ نے اپنی رحمت سے عطا کیا تھا. یعنی اللہ کی نعمتوں کی فراوانی تھی اس کے پاس، سارے اسباب حیات خوب خوب موجود تھے. اس وجہ سے باغ اپنی پیداوار میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا، بلکہ کیا کرتا تھا؟ خوب پھل دیتا تھا. خوب کیا دیتا تھا؟ پھل دیتا تھا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور اس کے لیے کیا تھا؟ بہت سارا پھل تھا. سبحان اللہ. مزید وضاحت ہوتی جا رہی ہے، مزید اللہ تعالیٰ اس کا ڈسکرپشن جو ہے اس کو مزید ایکسپلین کرتے جا رہے ہیں. اب بس یہ امیجن کرتے جائیں کہ فی الحال ابھی درختوں کے بارے میں بیان باغات کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ باغات تھے کیسے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور اس کے لیے بہت سارا پھل تھا اس آدمی کے لیے. فَقَالَ پس کہا اس نے، لِصَاحِبِهِ اپنے ساتھی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، وَهُوَ اور وہ، يُحَاوِرُهُ اس سے محاورہ کر رہا تھا. اردو کا لفظ سنا نا محاورہ، یہ وہی لفظ ہے، گفتگو کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا. انا میں، اکثر زیادہ ہوں، کثرت سے ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، واعز اور میں زیادہ معزز ہوں، میں زیادہ عزت والا ہوں، نفرا کس میں؟ نفری میں، خاندان میں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور اس کے لیے بہت سارا پھل تھا. اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا جب وہ اس سے باتیں کر رہا تھا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میں تجھ سے خاندان میں سے کے لحاظ سے بھی زیادہ کیا ہوں؟ معزز ہوں، رسپیکٹیبل ہوں. یعنی بہت فخریہ انداز میں وہ گفتگو کر رہا تھا وہ شخص. ٹھیک ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اس کا ایک معنی پھل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ کہ اس کے لیے پھل تھا. تو یہاں پر جو نا ثمر، یہاں پہ سا کے فتح کے زبر کے ساتھ ہے، اور ایک قرات میں یہ سا کے پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، ثمر بھی پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ثمر کا مطلب ایک تو پھل ہوتا ہے، اور اس کا ایک میننگ مال و دولت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے اس شخص کو مال دولت بھی عطا کر رکھا تھا اور پھل بھی عطا کر رکھا، پھل بھی تھا اور اس کے علاوہ مال و دولت بھی عطا کر رکھا تھا. اور ثمرن اس پہ دو پیش کی تنوین ہے، یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. کامن ناؤن ہے، اور نکرہ جو ہے وہ کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت مال تھا، پھل بہت زیادہ تھا، مال و دولت کی کثرت تھی اس کے پاس. فقال لصاحبہ وہ اپنے دوست کے لیے کہنے لگا. اب وہ دوست تھا یا بھائی تھا، بہرحال دونوں کے درمیان کیا تھا؟ ایک جو ہے قریبی تعلق تھا. ٹھیک ہے. کلوز جو ہے ان کے درمیان کیا تھا؟ ریلیشن شپ تھا. صاحب ساتھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بات کر رہا تھا. حاور کہتے ہیں ڈائلوگ کرنے کو، یعنی وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، کمیونیکیشن ہو رہا تھا آپس میں. اور بات چیت کرتے ہوئے وہ کیا کرنے لگا؟ فخر کرنے لگا، اس کے اندر پرائڈ آ گیا. اللہ اکبر. کیا کہنے لگا؟ انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے مال میں بہت زیادہ ہوں، اور نفری کے لحاظ سے بھی تجھ سے کیا ہوں؟ زیادہ ہوں، زور والا ہوں. یعنی نہ صرف میرے پاس مال زیادہ ہے، بلکہ میرے مددگار بھی بہت زیادہ ہیں، میری فیملی بہت بڑی ہے، میری اولاد ہے، میرے دوست ہیں، میرے خادم ہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے، اور طرح طرح کے لوگ میرے ساتھی ہیں. اور ہوتا بھی ایسے ہے نا کہ جب انسان کے پاس مال و دولت زیادہ آتا ہے تو اس کے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس نے اپنے مومن بھائی کے ساتھ دو چیزوں پر فخر کیا، ایک مال پر اور دوسرا خاندان پر. لیکن اللہ تعالیٰ فخر اور تکبر کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان میں فرماتے ہیں ان اللہ، جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اکڑنے والے کو اور فخر کرنے والے کو. میرے پاس زیادہ مکان ہے، میرے پاس آپ سے بڑا گھر ہے، میرا گھر جو ہے میں نے بڑی محنت سے بنایا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا، دوسروں کو جو ہے وہ ڈیکریٹ کرنا یا دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ سب فخریہ کلمے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے فخر کرنے والے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. ابن قیم فرماتے ہیں کہ کفر کے 4 ارکان ہیں. نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حسد، نمبر 3 غضب، نمبر 4 شہوت. تو تکبر کا نمبر 1 ہے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا. تو ہم یہاں کس بیس پر کہہ رہے ہیں کہ اس نے تکبر کیا تھا؟ کیونکہ اس نے اپنے ساتھی کو حقیر سمجھا تھا. اس نے کہا تھا انا اکثر منک مالا، کہ میرے پاس مال زیادہ ہے. لیکن یہ عمل جو ہے تکبر کا انسان کو جنت سے محروم کر دینے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اتنی خطرناک چیز ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس انسان کی روح اس حال میں اس کے جسم سے جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تکبر، نمبر 2 قرض، نمبر 3 مال غنیمت میں خیانت. بہرحال وہ شخص اپنے مال و دولت کی وجہ سے اپنے بھائی کی باتیں نہیں سن رہا تھا اور اس کو کیا کر رہا تھا؟ اس کے سامنے فخر کر رہا تھا. اور یہی حال اہل مکہ کا بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بہترین اخلاق والے، بہترین پیغام لے کر آنے والے تھے. لیکن ان کو کیا زعم تھا، ان کو کیا فخر تھا کہ نحن اکثر اموال و اولادا، کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں. اور اکثر ہوتا بھی یہی ہے کہ جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مال و دولت کسی بھی ٹائم ہاتھ سے جا سکتا ہے. انسان کو کچھ ہو سکتا ہے، اولاد کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن عموماً جب مال و اولاد زیادہ ہوتا ہے تو وہ پرائڈ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی بھلائی موجود ہے جو میرے پاس مال زیادہ ہے. میرے پاس مال ہے تو بھی اللہ نے مجھ پر اپنا فضل کیا ہوا ہے. اللہ کو میری کوئی ادا پسند ہے تو میرے پاس مال ہے نا. تمہارے پاس نہیں ہے، تم کیا ہو؟ غریب ہو، فقیر ہو. استغفر اللہ. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں. وہ آدمی وہ داخل ہوا جنتہ، اپنے باغ میں. وَهُوَ، اور اس حال میں ہوا کہ وہ ظالم، ظلم کرنے والا تھا. لنفسه، اپنے نفس پر. قال، کہا اس نے، ما اظن، میں نہیں گمان کرتا، میرا نہیں گمان، ان تبیدا، یہ کہ تباہ ہو جائے گا، ہادی، یہ کبھی بھی. ٹھیک ہے، یہ ہلاک ہو جائے گا یہ باغ، ہادی کبھی بھی. کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے، یہ جو باغات ہیں، یہ کبھی بھی کیا ہوں گے؟ تبیدہ، ہلاک ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا اور کہنے لگا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا. یعنی کفر، سرکشی، تکبر، فخر، غرور اور آخرت کا انکار کرتے ہوئے وہ باغ میں داخل ہوا. اپنی جان پر ہر طرح کا ظلم کرتے ہوئے وہ داخل ہوا.
ظالم وہ ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، چاہے وہ اپنی جان پر ظلم کرے یا دوسروں پہ ظلم کرے. تو یہاں پر وہ کس پر ظلم کر رہا تھا؟ ظالم لنفسہ، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا. یعنی اس کا تکبر، اس کا جو ہے حق سے انکار کرنا، اس کی سرکشی، اس کا کفر، اس کا جو ہے اپنے اوپر ظلم ہے. یہ سرکشی انسان کی دشمن ہے. وہ اس سرکشی میں ایسا مست ہوا، ایسا فنا ہوا کہ کہنے لگا کہ یہ مال و دولت کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. یعنی پانی ہے، ہر طرح کے اسباب ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں، خادم ہیں، ہر طرح کے جن کی لک آفٹر کرتے ہیں، پانی بہ رہا ہے، ایک ایک درخت شاندار ہے. تو میرا تو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ کبھی ختم ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسی وجہ ہی نہیں ہے کہ یہ درخت کبھی ختم ہو. اور بہت سے لوگ جن کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، لیکن یہ انسان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. اور چھوٹے یا بڑے پیمانے پر انسان کی یہ ویکنس ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ میرا ہی ہے اور یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی دولت کو شو آف بھی کر رہا تھا، اس کی نمائش کر رہا تھا. اپنی نمائش کرنے کے لیے اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر داخل ہوا. دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب مال و دولت زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کے دماغ میں تھوڑا سا فتور آ جاتا ہے، آ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن خاص طور پر جب وہ نمائش کرتا ہے اور وہ بھی ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس مال نہیں ہوتا، تو پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، پھر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. تو یہاں بھی وہ شخص اپنی دولت کی نمائش کے لیے اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر گیا تھا، ٹھیک ہے. اس کا جو ہے تکبر اور بھی بڑھ گیا تھا، حتیٰ کہ وہ آخرت کے انکار تک پہنچ گیا. اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا ابیدہ، تبید کا جو لفظ استعمال ہوا نا یہ ہے بعدہ یبیدو سے، مطلب ہوتا ہے کہ ہلاک ہونا. اسی سے لفظ بیدا آتا ہے، مطلب ہوتا ہے بیبان، یعنی جہاں کچھ بھی نہ ہو، بالکل صحرا، جہاں کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ قابل وہ ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، بالکل ملتی نہیں ہے. اور پھر اس کا فخر اور تکبر ساتھ ساتھ تھا، ٹھیک ہے. وہ کیا کر رہا تھا؟ فخر اور تکبر کے ساتھ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اس نے آگے لفظ کیا کیے، اگلی لائن دیکھتے ہیں کہ اس نے اور مزید فخر اور تکبر میں کیا کیا؟ وما اظن الساعة قائمہ، اور نہیں میں گمان کرتا، وما اور نہیں اظن میں گمان کرتا، الساعة قیامت کو، ساعتا گھڑی کو، یعنی قیامت کو، قائمتن قائم ہونے والی. وَلَئِن رُدِدتُّ، اور البتہ اگر رددتُ میں لٹایا گیا، ٹھیک ہے، ردہ یردو سے لٹانا، الا طرف ربی اپنے رب کے، لَأَجِدَنَّ البتہ ضرور بضرور پاؤں گا میں، خیراً بہتر، منہا اس سے، منقلبہ لوٹنے کی جگہ. کیا کہا اس نے؟ اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں، اور اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف، پہلی بات تو میں انکار کرتا ہوں کہ قیامت آنی ہے، مجھے بالکل اس بات کا یقین نہیں ہے کہ قیامت آنی ہے. سیکنڈ، اگر قیامت آ بھی گئی، واقعی میں اپنے رب کی طرف لٹایا بھی گیا، تو یقیناً میں جس سٹیٹس میں، جس جگہ میں ابھی ہوں نا، میں اس سے بھی بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا وہاں پر. یعنی اپنے کھیتوں، پھلوں، باغوں اور ان میں بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھ کر وہ دھوکا کھا گیا اور کہنے لگا یہ ختم ہوں گے نہیں اور نہ ہی قیامت آئے گی. تو جو لوگ اپنی کیا نام ہے زمین پر اپنے درخت پر یہ فخر کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر آخرت کا انکار ہی کرنے والے ہوتے ہیں اور خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. جو ان کی سوچ میں کیا ہوتی ہے، کمی آ جاتی ہے. جیسا کہ سورۃ المریم میں آتا ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو کفر کرتا ہے ہماری آیتوں کے ساتھ، وقال اور کہتا ہے لأوتین، البتہ میں دیا گیا ہوں مال اور اولاد بہت زیادہ، کہ میرے پاس مال اور اولاد کی کثرت ہے. اور یہاں ہمیں ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف لٹایا گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ رب کو مانتا تھا وہ. بہت سے لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے اور دوسری ایمانیات میں کمی کرتے ہیں تو رب کو پھر بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، لیکن یہ یقین پختہ نہیں ہوتا نا کہ واقعی کوئی ہے. تو جب اس کے دوست نے اسے سمجھایا ہوگا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، آگے بھی جانا ہے، تو اس نے کہا کہ اول تو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ مجھے آگے جانا ہے، اور دوسرا اگر مجھے جانا بھی ہے نا تو مجھے اس سے بہتر چیز مل کے رہے گی. ٹھیک ہے، منقلبہ، کہ مجھے کیا لوٹنے کی جگہ.
کہ مجھے اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ ملے گی. جیسے سورۃ الفصلت میں آتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لَهُ عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ البتہ اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو بے شک میں بھلائی ہی بھلائی کو پاتا ہوں. میں صرف مجھے کیا ملے گی؟ بھلائی ہی بھلائی ملے گی. تو جن لوگوں کو دنیا میں بہت سی نعمتیں مل جاتی ہیں وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. اگر آج ہم اس دنیا میں مل گئی ہیں تو ہمیں کل کو بھی ملے گا. ہم میں کوئی خوبی ہے کہ اگر آج مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے تو میں اللہ کا بڑا ہی محبوب ہوں، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، تو اللہ مجھے عطا کر رہا ہے نا. اور یہ کل بھی مجھے مل کر رہے گا. کل بھی اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے گا؟ یہ چیزیں عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں زیادہ کریں گے مال میں اور بیٹوں میں؟ نسارع لهم فی الخیرات، ہم ان کے ساتھ جلدی کر رہے ہیں خیرات میں. بل لا یشعرون، بلکہ وہ عقل نہیں رکھتے. انہیں لگتا ہے کہ میں انہیں مال و دولت میں زیادہ کر رہا ہوں تو میں ان کے ساتھ بھلائیاں کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. میں تو ان کو ڈھیل پہ ڈھیل دے رہا ہوں، ڈھیل پہ ڈھیل دے رہا ہوں کہ میں رسی کو ڈھیلیا کر رہا ہوں، پھر ایک دم وہ رسی کیا ہوگی؟ کھینچی جائے گی. یعنی اس دنیا کی مال و دولت کا مل جانا، دنیاوی متاع کا زیادہ ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. آج بھی آپ دیکھیں جن کے پاس طرح طرح کی نعمتیں ہیں وہ اتنے ہی دین سے دور ہو جاتے ہیں. عموماً انسان کا غرور کس چیز پر ہوتا ہے؟ اپنے مال پر ہوتا ہے، اپنی اولاد پر ہوتا ہے، اپنی خوبصورتی پر ہوتا ہے، اپنے سٹیٹس پر ہوتا ہے، اپنی ذہانت پر ہوتا ہے، اپنی شہرت پر ہوتا ہے، اپنے سکلز پر ہوتا ہے، اپنی نیشنلٹی پر ہوتا ہے. ان چیزوں پر ہوتا ہے نا ہمیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس رہنے کے لیے بڑا گھر ہے، میرے پاس رہنے کے لیے 2 مکان ہے، میری اولاد زیادہ ہے، میرے پاس 5 بیٹے ہیں، میرے پاس 6 بیٹے ہیں، تمہارے پاس بیٹیاں ہیں. اپنی خوبصورتی پہ میں تم سے زیادہ حسین ہوں، میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، ٹھیک ہے، میں ینگ ہوں. اپنے سٹیٹس پر میرا سٹیٹس تم سے کئی گنا اچھا ہے، میں تم سے زیادہ ذہین ہوں، میرے پاس شہرت زیادہ ہے، لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں، میرے سکلز کئی گنا تم سے زیادہ ہیں، میں سلیقہ مند ہوں، تمہیں کام کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، تمہیں کچھ کام کرنا ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے. اپنی نیشنلٹی پر تم پاکستانی ہو، میں برٹش ہوں. اس بیس پر ہم دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ کمتر دیکھتے ہیں. تو یہ اصل میں کرپشن آف مائنڈ ہے. ان چیزوں کی بیس بنا کر دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا، اور انسان کا اپنی ہی جان پر ظلم ہے، اس دوسرے بندے پہ ظلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ یہ جو باتیں کرتے ہو کہ میں تم سے مال میں، دولت میں، شہرت میں، سٹیٹس میں، سکلز میں، نیشنلٹی میں تم سے بڑھ کر ہوں، یہ تمہارا اپنے اوپر ظلم ہے، کسی اور کے اوپر ظلم نہیں ہے. اگر انسان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو تکبر نہ رہے. تکبر ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے، کتنا متکبر تھا، کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں اعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں. اور حالانکہ اسے پتا تھا کہ اس نے مر جانا ہے اور رب کو کبھی موت نہیں آتی ہے، یہ اس کا دھوکا تھا. اور جب موت سامنے آنے لگی تو کیا کہنے لگا؟ کہ میں اپنے رب موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتا ہوں. اس وقت کا ایمان آنا فائدہ مند نہیں ہوتا. تو یہ جو تکبر ہے انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور کسی بھی چیز پر ہو، کسی بھی چیز پر کریں، چاہے وہ دین کے علم پر کریں، دنیا کے علم پر کریں، یا کوئی نیکی کرنے کی توفیق اللہ نے اگر آپ کو دے دی ہے، کسی کی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے دکھاوے کا کام، آپ نے دکھا کے کام کیا ہو، اس لیے لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے آپ سے، آپ اپنے آپ ان سے بڑھ کر سمجھ رہے ہیں یا ان کو کمتر سمجھ رہے ہیں، انہوں نے چھپا کر نیکیاں کی ہوں. تو یہ سب تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا نا. میں کسی کو جج نہیں کر سکتی کہ وہ مجھ سے کمتر ہے اور میں اس سے بڑھ کر ہوں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تو مجھے کل کو پتا چلے گا کہ کون بڑھ کر ہے اور کون کمتر ہے، کون اللہ کا محبوب ہے، کون سابقون میں سے ہے. اور یہ جو درجات کی بلندی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ابن عباس فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد ایمان والوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، لیکن نیچے والے درجوں کے لوگ اوپر نہیں جا سکیں گے، اوپر نہیں جا سکیں گے جو نیچے والے درجے کے لوگ ہیں. اور اوپر والے جو لوگ ہیں ان کی نعمتیں بھی زیادہ ہوں گی، اور وہ نیچے والوں سے آ کر ملیں گے، نیچے والے نہیں اوپر جائیں گے، اور اوپر والے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ نیچے آگے ملیں گے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنا سٹیٹس اللہ کی نگاہ میں دیکھیں اور آخرت کے اعتبار سے اپنے درجات کو دیکھیں. جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کپڑے غبار آلود، بال بکھرے ہوئے، لوگ ان کی ظاہری حلیے کی بنا پر ان کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو وہ ان کی قسم کو پورا کر دیں.
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اتنے میں گھوڑ سوار کھڑا ہوا اور ان کے پاس سے گزرا، اور اس نے بہت ہی قیمتی لباس پہنا ہوا تھا اور بڑے ہی قیمتی گھوڑے پر سوار تھا. تو ماں کو اس پہ اتنا رشک آیا، وہ کہنے لگی اے اللہ تو میرے بیٹے کو بھی اسی طرح کا بنا. بیٹا دودھ پی رہا تھا، چھوٹا بیٹا، چھوٹا بچہ جو بولے بچہ بولنے لگا، اس نے دودھ چھوڑ کے بولا کہ اللہ تو مجھے ایسا نہ بنا، کیونکہ وہ شخص تکبر کا شکار تھا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دنیاوی لحاظ سے اگر اپنے لوگوں کو آگے دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کاش ہمارے پاس بھی سب کچھ ہوتا، کیونکہ انسان کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے، اور جب کبھی وہ کچھ اچیو نہیں کر سکتا تو وہ کچھ اچیو کرتا ہے تو وہ اپنی خوبیاں بیان کرنے لگتا ہے، اور دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی خامیاں، دوسروں کی کمیاں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے تو بھئی یہ چیز بنا لی ہے، میرے اندر کوئی سکل ہے، میرے اندر کوئی خوبی ہے، میں بہت سلیقہ مند، میرے جیسی کوئی ہم عورتوں کی بیماریاں ہیں نا، جب ہم نے کوئی کام کر لیا تو ہم سے زیادہ کوئی سلیقہ مند ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کوئی چیز کر لی ہے، کوئی گھر بنا لیا ہے یا کچھ پیسے جوڑ لیا، ہم بہت سلیقہ مند ہیں، ہم نے اپنا جو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اس کو سلیقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا. دوسروں کو کمتر سمجھنا اپنے آپ سے، یہ سب یہ آپ کے دماغ کا، ہمارے دماغوں کا فطور ہے. یہ چیزیں شیطان ہم سے کھیلتا ہے، وہ ہمارے اندر یہ باتیں ڈالتا ہے تاکہ ہمیں جنت سے ہمیں دور کر دے. تو انسان کا تکبر سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ابلیس نے کیا تھا. ابلیس اس تکبر کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا؟ مردود ہو گیا تھا، قیامت تک وہ مردود ہو گیا. کیا کہا تھا اس نے؟ انا خیر من، میں بہتر ہوں آدم سے، میں تو بہت بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. تو یہ لفظ دیکھتے جائے، اس باغ والے کے کیا لفظ تھے؟ انا، میں انا اکثر منک مالا، میرے پاس زیادہ مال ہے. فرعون کے کیا لفظ تھے؟ میں انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں. ابلیس کے کیا لفظ تھے؟ انا خیر من، میں تم سے بہتر ہوں. میں یہ میں انسان کو کھا جاتی ہے، یہ میں انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیتی ہے، اور آخرت پہ تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. تو اپنے اندر یہ جو میں ہے نا، اس کو نکال دیجئے، اس میں کو نکال کر ہم کر دیجئے. اس میں کو یہ کچھ نہیں ہے، ہماری حقیقت کچھ نہیں ہے. کیا ہے ہماری حقیقت؟ انسان اگر اپنی حقیقت کو دیکھتا رہے اور یہ سوچتا رہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کس کے بلند درجات ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کس کی نیکی کس اخلاص کے ساتھ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اور میری نیکیوں کے پہاڑ میرے منہ کے اوپر مار دیے جائیں. تو جب بندہ ایسے سوچے گا تو وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. آگے دیکھیں، قول لہو، کہا اس کے لیے، صاحبہ، اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، اور وہ بھی اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرتا، کیا تو نے کفر کیا، کیا تو کفر کرتا ہے، بالذی، اس ذات کا، خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے کیا کیا؟ ایک کامل مکمل انسان بنا دیا، پورا کا پورا ایک مرد بنا دیا. وقول له صاحبہ، اس کے پاس ساتھی جو سمجھدار تھا، جو مومن تھا، جو مسلمان تھا، وہ اس سے بات چیت کر رہا ہے. محاورہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک بالکل کلیئر کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ایسی بات چیت جس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تو یہ جو شخص تھا یہ دعویٰ کا کام بھی کر رہا تھا. تو آپ جب کسی کو سمجھانے لگے تو جذباتی نہیں ہونا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بلکہ ڈائیلاگ کرنے ہیں. کیا کرنا ہے؟ بالکل کلیئر بات کرنی ہے. تو وہ کہتا ہے، سمجھانے کا انداز دیکھیں اس ساتھی کا کتنا زبردست انداز ہے، کہ تم اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، تم واقعی میں اس کا انکار کر رہے ہو جسے تمہیں ایک مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی اپنی اصل تو دیکھو، انسان مٹی سے بنا ہے اور پھر ایک دن مٹی ہو جائے گا، اور مٹی ہمیشہ پیر کے نیچے آتی ہے، وہ روندی جاتی ہے، ایک حقیر چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. تم اپنی حقیقت دیکھو، تم ایک مٹی سے بنے ہوئے ہو. ثم من نطفہ، پھر ایک منی سے، ایک حقیر گندے پانی سے جو مرد اور عورت کے ملاپ سے بنتا ہے. تو پھر کیا؟ پھر سواک رجلا، پھر تم ایک مکمل انسان بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. تو یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ تم اپنی ظاہری دولت کو دیکھ کر اللہ کے انکاری ہو گئے ہو؟
یعنی تمہارے انکار پر میں شوکڈ ہوں، میں سرپرائزڈ ہوں، میں تجھے تعجب ہے کہ اللہ نے تمہیں بنایا، تمہیں مختلف سٹیجز سے اپنی ادھر دیکھیں سمجھانے کا انداز، یہ دیکھیں کیسے سمجھا رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ذات کے جس نے بالذی خلق السماوات والارض، کہ اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، تمہارے ارد گرد بنائے ہیں، تمہیں باغ دیا. نہیں نہیں، دیکھیے اس نے اسی سے ابتدا کی کہ تم ادھر ادھر نہیں دیکھو، جو تم ہو نا صرف اپنے اندر غور و فکر کر لو کہ تمہیں اللہ نے کیسے مختلف سٹیجز سے پیدا کیا اور تمہیں ایک مکمل انسان بنا دیا، اور تم اپنے ہی رب کا انکار کر رہے ہو. وہ رب جس نے تمہیں کیا کیا، ایک پانی سے پیدا کیا. قرآن کریم میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے بنایا نطفہ، ٹھہرنے کی جگہ. پھر ہم نے اس نطفے سے ایک علقہ بنایا، خون کا لوتھڑا، پھر خون کے لوتھڑے سے اس کو جو ہے گوشت میں چینج کیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف سٹیجز سے، پھر عظام سے اللہ تعالیٰ نے اسے لحم بنا دیا، اس کے اندر اللہ نے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت تمہیں بنایا. مٹی سے ابتدا کی، نطفہ بنایا، نطفہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی آگے آگے مختلف قسم کی سٹیجز بنا کے تمہیں ایک مکمل انسان بنا دیا، اور تم اللہ کے انکار کر رہے ہو. کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو تم. تمہاری اوقات، تمہاری حقیقت کیا ہے کہ تم اتنے تکبر کر کے چلو. تم ایک مٹی سے بنے ہوئے ہو، اپنے پیٹ میں ہمیشہ ایک پخانہ اٹھا کر چلتے ہو، تمہارے اندر گندگی ہی گندگی ہے، اور تم پر فخر، تمہیں فخر کس چیز پر ہے؟ آگے وہ کہتا ہے لیکن میں، لیکن میں، هو اللہ، وہ اللہ، ربی، میرا رب ہے، ولا، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک، اور نہیں میں شریک کرتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدن، کسی ایک کو بھی. میں تو یہی کہتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. احدن نکرا، اور نکرا عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کچھ بھی، یعنی کوئی، میں کسی کی بھی چیز کے ساتھ اللہ کو، چاہے وہ درخت ہوں، فرشتوں ہیں، رسول ہوں، انبیاء ہوں، جو بھی ہوں، میں کسی بھی چیز کے ساتھ شرک نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پھر کچھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شرک کی کئی اقسام ہیں، یعنی میں ہر طرح کے شرک کا کیا کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں. اب دیکھیں وہ شخص جو ہے بات کر رہا ہے کتنے اچھے انداز میں، کہ اس کو دلائل بھی دے رہا ہے کہ تو اپنی حقیقت تو دیکھ، تو مٹی سے بنا ہوا ہے، تو اپنی اوقات چیک کر، اور حقیقت بھی بتا رہا ہے، اور اپنی پوزیشن بھی کلیئر کر رہا ہے، اپنے کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ بھئی میں شرک نہیں کر رہا، یہ تو ہے جو شرک کر رہا ہے. تو اپنی حقیقت کو بھولا ہوا ہے، تو اپنی اوقات کو بھولا ہوا ہے. لیکن میں، اور تم بنا کس چیز سے، پروف دے رہا ہے، اسے دلائل دے رہا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے یار تو. اور لیکن میری پوزیشن کیا ہے، میں اس طرح کا نہیں ہوں، میں بالکل بھی اللہ کا انکار نہیں کرتا، میرا رب وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جو ہے پھر اس کا انجام کیا ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے.